अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे कल के रिएक्शन के बाद बहुत सारी बहनों ने पूछना शुरू किया कि आप सितारा के मीटअप में गई लेकिन सितारा से क्यों नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ी सी इस बात को भी अपने रिएक्शन में इंक्लूड करूँगी और उसके अलावा बाकी के टॉपिक्स को भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि सितारा यासीन के मीटअप में मैं गई, अपने दिल की खुशी से गई, अपनी मर्ज़ी से गई। मेरी बिल्कुल भी ये किसी तरह की इंटेंशन नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। एक तो ये चीज़ है कि मेरा किसी को पता चले, मेरे चैनल का पता चले, कोई शाउट आउट कोई चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। हाँ, बस सबको देखने का मन था और मैं यही सोच कर गई थी, जैसे कि मुझे घर से परमिशन भी सिर्फ इतनी थी कि आप जाएं लेकिन आप किसी से भी मिलेंगी नहीं। और आपको पता है कि मेरी आवाज़ ये जो है वो मेरी मजबूरी भी है, जैसे जैसे कि ये मेरी खूबी है या जैसे कि ये मेरी जॉब है या जैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह जो है ये मेरी एक तरह से मुझे इसको छुपा कर भी रखना पड़ता है। तो वहाँ पर मैं बात बिल्कुल नहीं कर सकती थी। खैर, ये सोचकर मैं गई थी कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी मिल लूँ, साइड में रहूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। सितारा यासीन के पास इतनी सख्त सिक्योरिटी थी, इतना आसान नहीं था कि आप इतने आराम से जाकर तो मिल लें, इतने करीब चले जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं था। हाँ, थोड़ा करीब से मैंने कुछ चेहरों को देखा जो कि मुझे बहुत 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 अच्छे लगे, जिनमें तायरा सिस्टर भी हैं, जिनमें सितारा भी है। और वाकई मैं हैरान होती हूँ इस बंदी को देखकर कि जैसे मैंने सुना था वैसे पाया कि सितारा बहुत डाउन टू अर्थ है। मुझे उसके अंदर एक आम सी औरत दिखाई दी, एक आम सी लड़की दिखाई दी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जैसे कि मैं कैमरे में दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बस बात ये थी, मैं वहाँ ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुकी कि मुझसे फिर सब्र नहीं था होना। मैंने उठकर किसी से मिल ही लेना था या कोई आवाज़ कोई बात मैं कर लेती, शायद किसी को ना भी समझ आती, लेकिन फिर भी अगर समझ आ जाती तो रिस्की था मेरे लिए। लेकिन मुझसे, मैं आपको ये सच बात बताऊं कि मुझसे खुद सब्र नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके मिल ही लूँ और मतलब एक तरह से एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई मैं भी आपके पास आई हूँ, आपके साथ आई हूँ। और जिस तरह सितारा के सपोर्टर्स को वहाँ रिस्पेक्ट दी जा रही थी, उनसे प्यार किया जा रहा था, तो मेरा भी मन था। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और बैठी रहती तो शायद मैं ये कर गुजरती, और जिसकी कि मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। तो मुझे वहाँ से निकल जाना अच्छा लगा। एक लम्हे के लिए दिल किया कि भाई सबको बता दूँ भाई मैं हूँ, मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी आई हूँ, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा जाना चाहिए। जब नौशीन लाइव थी, उनको मैंने बहुत सारे कमेंट किए कि आप मेरा नाम ले दो। मैंने वहाँ पर मौजूद थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि जब नौशीन माइक में मेरा नाम लेगी तो यहाँ वहाँ जो बैठी हुई ख़वातीन हैं, मुझे इनके रिस्पॉन्स, इनके एक्सप्रेशंस से कुछ ना कुछ फ़ील होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन वहाँ जो है नौशीन को उस वक्त कॉमेंट्स शो नहीं हो रहे थे। नौशीन ने मेरा कॉमेंट नहीं पढ़ा, उसको नेटवर्क का इशू था, क्योंकि वो बता रही हैं कि जैसे वो बार बार फ़ोन को मूव कर रही थी तो वहाँ नेटवर्क का उनको इशू हो रहा था, इसलिए उनको उस वक्त कमेंट शो नहीं हो रहे थे। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा देर बैठी रही और मैं बोल पड़ी, किसी एक से भी बात कर ली, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं रहेंगी जितनी कि मुझे परमिशन है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे दिल को इतनी खुशी दी है, इतनी मोहब्बत दी। आप सबके प्यार ने, जितने आपने कल से कमेंट्स किए मुझे, जितने मैसेजेस किए, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि सच में मैं सिर्फ गई नहीं थी, मैं आप सबसे मिलकर भी आ गई और आप सबसे मेरा तारुफ भी हो गया, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। खैर, जो लोग खफा हुए, नाराज़ हुए हैं, उनसे सॉरी। जिन्होंने कहा कि वो मेरा इंतज़ार करते रहे, वो चाहते थे कि मैं मिल लूँ। अच्छा, कुछ बहनों ने ये भी कहा कि आप जो है वो सितारा और नौशीन को ही सिर्फ बता देती। देखिए, वो उस वक्त इतने क्राउड में थी कि ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी। अगर वो मेरे तक आती भी, मुझसे बात भी करती, तो ये बात जो है वो ज़रूर बाहर निकल जानी थी। इसलिए उस वक्त उन लोगों को मुखातिब करना, उनको बताना, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। खैर, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर मैं जल्दी निकल गई थी। हाँ, अगर मैं आखिर तक रुकती, जैसे वहाँ क्राउड ख़त्म हो गया था, आखिर तक रुकती तो शायद मैं कर पाती। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आयशा जो है, आयशा ने अपना रिएक्शन वीडियो अपलोड किया। आयशा घूम रही हैं इस्लामाबाद में, उनका मीटअप भी हुआ तायरा सिस्टर से। आयशा का कहना ये था कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर ये तनकीद की है कि वो सितारा के मीटअप में शामिल होने के लिए गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका सबूत दिया आयशा ने अपना आज से 4 दिन पहले का अपलोडेड एक वीडियो दिखाया, जिसको पब्लिक नहीं किया गया था, अपलोडेड था बट वो प्राइवेट था। उसमें सितारा यासीन के साथ जो मीटअप था, उससे अगली रात जो तैयारियाँ वो करती रही है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स उस वीडियो में उसने दी है। क्योंकि वो उस रात अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, बल्कि हिरासमेंट जो उसके साथ यूट्यूब के ऊपर डीडी कर रहा है, उस हिरासमेंट से रिलेटेड जो केस उसने फाइल किया है, उसकी तैयारियों में मसरूफ़ थी। और उसने यही कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट किया जा रहा था सितारा की फैमिली की तरफ से, सितारा की तरफ से, कि आप मीटअप में शामिल हों। लेकिन उसने यही कहा कि नहीं, मैं गई ही अपने काम को लेकर थी, अपने काम से गई थी, और उसके अलावा मुझे ये खदशा भी था और यहाँ वहाँ से मुझे भी सुनने
سننے کو ملا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سلمہ کی طرف سے گئی ہے اور کوئی نہ کوئی یہ مس ہیپس وہاں پر کروائے گی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز یہ کریٹ کر دے گی جس سے سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں سائڈ میں رہوں، کیونکہ عائشہ کو جو ہے وہ ستارہ یاسین کی سپورٹرز کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے اور ہم سب کے بیچ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں اعتماد کی فضا قائم ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے۔ ہم لوگ پہلے بھی عورت کی عزت، رسپیکٹ، بچوں کے لیے یہاں پر کھڑے تھے، سٹینڈ لے رہے تھے، اور ہم سب نے ہمیشہ بچوں کے لیے بات کی، عورت کی عزت کی بات کی، عزت کی تحفظ کے لیے بات کی، اور ہر انسان کے حق کے لیے بات کی کہ کس کو کیا حق حاصل ہے اور آپ کس کو کس حد تک ہی پوچھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ کا پلیٹ فارم چینج ہو جانا چاہیے، اگر آپ کچھ اور کرتے ہیں پھر آپ لیگلی لے کر چلیں۔ تو اس طرح کا ہمارا شروع سے سٹینڈ تھا۔ عائشہ کو ہمارا جو ہے وہ مدعا کہہ لیں، ہمارا سٹینڈ کہہ لیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کہہ لیں، وہ دیر سے سمجھ آیا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، سمجھ آیا۔ اور اب اس کے بعد ہمارے اور عائشہ کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ کافی بہتر طور پر استوار ہو چکے ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ عائشہ جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ سپورٹرز اور ان کے بیچ میں ابھی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو، اس لیے وہ وہاں نہیں گئیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پایا ہم سب سے، اپنے بیٹے اور اپنے سے ریلیٹڈ ٹاپک کے اوپر، اس نے جو محبت، جو عزت، جو رسپیکٹ اور جو تحفظ ہم لوگوں سے پایا وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ چیز مجھے بہت اچھی لگی، اور ایک فیل آئی، ایک پازیٹیو فیل آئی کہ نہیں یار، یہ بندی بھی ان کی فیملی میں سے ایسی ہے جو پازیٹیو سوچ سکتی ہے۔ ساری ہی یہاں پر جو ہیں وہ سعودیہ باجی کی طرح نہیں ہے، یا ساری ہی جو ہے باقی کسی ایکس وائی گیزی کے ساتھ، یہاں میں نام نہیں لینا چاہتی، ان کی طرح نہیں ہے۔ کافی پازیٹیو چیزیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، جو کہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی کی بھی آ گئی ہے پبلکلی معافی۔ کل اس نے ستارہ یاسین پر الزام لگائے، تہمتیں لگائیں، بکواسیات کی، یہی کہوں گے نا، جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کرنے کی کوشش کی، ستارہ کو واپس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ بندہ ہمیشہ اپنے ہی جال میں پھنستا ہے، جب یہ خود اپنی گندگی میں گر جاتا ہے نا، اس کے بعد یہ نکلنے کی کوشش میں مزید گند کر دیتا ہے۔ تو وہ سارا کچھ اس نے کیا، اس نے جو شادی کی اس کو لے کر بیٹھا، اور اس نے کہا کہ میں نے شادی کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا، تم نے مجھے میٹ اپ میں نہیں بلایا، مجھے میٹ اپ سے روکا گیا۔ اس سارے کے اوپر تو میں کل بھی بات کر چکی تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اس نے ستارہ یاسین کو آ کر یہ ٹارگٹ کیا کہ میں نے دوسری شادی کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو دیکھو، تم نے دوسری شادی کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو اس میں یہی کہوں گی کہ تم تقریباً گناہ ہی کر رہے ہو، دیکھو تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہاری بیوی رول رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاسپٹلز اور تمام تکلیفیں کے لیے جھیل رہی ہے، جو کہ تمہارے ہاتھ کی دی ہوئی تکلیفیں۔ یہ شخص جو ہے، اس نے عائشہ جو ہے اس کو پہلے ہی بچے کے بعد، علی کے بعد، اس نے اور اس کی ماں نے مل کر اس کا جو ہے آپریشن کروا دیا، اور اس کے بعد اس کو وہ اولاد کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ پہلے بچے کے بعد کون کرواتا ہے بھائی، کون کرواتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو اللیگل چیز ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ پاکستان میں تو یہ الاؤ ہی نہیں ہے، جب تک ایک عورت ہٹی کٹی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کا پہلا، دوسرا یا تیسرا اس طرح بچے ہیں، تو اتنی جلدی نہیں کرتے، ایج وائز بھی نہیں کرتے۔ تو پہلے بچے پہ تو اس کی اتنی ایج ہوئی نہیں ہوگی، اور کوئی اس طرح کی اس کو ایشوز بھی نہیں تھے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس کے لیے کہیں کہ بھئی ماں یا بچے کے لیے یا کسی کے لیے بہتر نہیں ہے اور ضروری ہے یہ سب کرنا۔ مطلب میڈیکلی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ یہ سب کیا جاتا۔ اتنی بڑی چال انہوں نے اس کے ساتھ چلی، اور اس کے بعد اس شخص نے اب جا کر جو ہے اس نے چھمیا کے ساتھ افیئر چلایا ہے، چھمیا کے ہسبینڈ کی موجودگی میں۔ وہاں چھمیا جو ہے وہ 24 جولائی کو محمد کے جانے کا دکھ کرتی ہیں، اور ہاسپٹل جاتی ہیں، اور کچھ نومولود بچے کی تصویریں، اس کے ہاتھوں کی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں، یعنی کہ وہ کچھ ایسا کرتی ہیں، اور اسی طرح کا جو ہے سین یہاں پر یہ اپنی بیوی کے ساتھ کریٹ کرواتا ہے، اور اس کو جو ہے اس قسم کی چیزیں کرواتا ہے کہ مزید بچے پیدا نہ ہوں، یہ اس قسم کی چیزیں کرواتا ہے۔ اور وہ چیز جو ہے وہ اس بندی کے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ اس کا علاج اب کروا رہی ہے، فاطمہ لگی ہوئی وہ علاج آئی تھنک وہی کروا رہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آئی تھنک رائٹ بازو ہے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ، آپ لوگوں کو اس کا پروسیجر پتا ہوگا، اب یہاں کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا نہیں ہے۔ اس چیز کا ٹریٹمنٹ اس کا اب چل رہا ہے، وہ اس کو اس سے تکلیف ہوئی ہے اور سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں۔ تو وہ اس کا ذمہ دار تو ہسبینڈ نہیں ہوتا، میرے خیال سے ہسبینڈ ہی ہوتا ہے نا، کہ ایک چیز وہ اپنی فیملی پلان کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ایک آزمائش میں ڈال رہا ہے، ایک تکلیف میں ڈال رہا ہے، اور جب وہ تکلیف میں ہے تو اس کو تنہا چھوڑ کر وہ دوسری عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں
میں نے دوسری شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو مسٹر تمہارا ہر کام الٹا ہوتا ہے، ہر کام غلط ہوتا ہے، اس لیے ہر کام کرنے کے بعد تمہیں آ کر پبلک میں معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اور اس شادی کے بعد بھی اس بندے کو یاد ہوگا، اس نے پبلک میں آ کر کہا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن میری جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے، غلطی کی ہے، غلطی ہے بھائی، غلطی تمہیں گھسیٹنی پڑے گی۔ خیر یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف برتھ ڈے کے لیے، برتھ ڈے معمولی سی ایک برتھ ڈے کے لیے یہ اٹھ کر ایک سٹی سے دوسری سٹی چلا جاتا ہے، اور وہ برتھ ڈے جو ہے وہ اس کی سگی اولاد کا نہیں ہے، اس کی چھمیا کی سگی اولاد ہے، اس کے برتھ ڈے کے لیے چلے جاتا ہے، اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بیمار بیوی کو کسی بھی حال میں چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ بچی کی برتھ ڈے ہے، اتنا ضروری تو نہیں ہے جانا، فی الحال میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں ایسے اس کو بھی دوں گا، کیونکہ چمی جو ہے وہ جب یہ آسمان سے ویڈیو ڈال دیتی ہے، 2 آنسو بہا لیتی ہے، تو یہ دوڑتا ہوا پہنچ جاتا ہے، تو اسے فاطمہ کو دکھ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کے پاس تو دوسری بیوی آ گئی ہے، لیکن فاطمہ کے پاس کوئی نیو ہسبینڈ نہیں آیا۔ ٹھیک ہو، سوچنے کی بات ہے نا، اس کی لائف تو پہلے جیسی تھی، اس کا تو آسرا جو ہے وہ بچوں اور اپنے ہسبینڈ پہ ہی تھا، اور تو کسی پہ نہیں تھا۔ خیر جو کچھ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہاں تھوڑی سی بات کروں گی کہ چمی نے جو ہے سارے راز فاش کیے، بڑی ہنسی آ رہی ہے مجھے۔ چمی اپنی بیٹی کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے ڈریس آرڈر کرتی ہے، اور چمی اپنے ولاگ میں ایک ڈریس دکھاتی ہے، اوپننگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فلاں فلاں جگہ کا برانڈ ہے، حیدرآباد کا کوئی برانڈ ہے، اگر کسی نے آرڈر کرنا ہے تو نمبر بھی میرے پاس ہے، مجھ سے نمبر لے لیں۔ اور پھر ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کہاں لے لیں، کہاں لیں گے نمبر، آپ کہاں مانگیں گے؟ اور پیچھے سے جو ہے وہ ڈی ڈی کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسٹاگرام پہ لے لیں۔ تو یہاں پر کتنے بڑے راز کو اس بندی نے فاش کیا ہے۔ اس بندی کی اب اٹھا کر ریئیکشن کی میں کہتی ہوں سینکڑوں ویڈیو دیکھ لیں، اس نے اتنا کمانا شروع کر لیا، اس پہ میں بات کرتی ہوں۔ سینکڑوں ویڈیوز اس کی پڑی ہوئی ہیں جس میں آ کر اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کامنٹ کیے، آپ کامنٹس میں مجھے یہ بکواس کرتے ہیں، کامنٹس میں آپ لوگوں نے یہ بولا، میرے خلاف یہ کامنٹ کیے، وہ کیے، یہ کیے، وہ کیے۔ ایک ایک ریئیکشنسٹ نے آ کر یہاں پر بولا، اور بی بی وہ کامنٹ تمہیں کہاں ملتے ہیں؟ ہمیں بھی وہ پلیٹ فارم بتا دو جہاں تمہیں وہ کامنٹ جا کر ملتے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر تو تم نے تمہاری بہن نے، تمہارے سو کال ہسبینڈ نے، سب نے اپنا کامنٹ سیکشن جو ہے وہ آف کر رکھا ہے، تمہیں کہاں ملتے ہیں؟ آج اس کے منہ سے سچ نکلا اور یہ کہتی نمبر مجھ سے مانگ لیں، تو پھر یہ کہتی کہاں لیں گے، کہاں مانگیں گے؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ کہیں پر بھی لوگوں کا ان سے رابطہ نہیں ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میری تیری یہاں وہاں سب کی ویڈیوز کھینچے جا کے کامنٹس پڑھتے ہیں، اور اس کے ان کامنٹس کے جواب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ اتنے برے برے بیڈ کامنٹس کر رہے ہیں، ہمیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہتی ہے، اس کی بہن بھی کہتی ہے، حالانکہ انہیں کوئی ٹارچر نہیں کر رہا تھا، ان کے کامنٹ سیکشن ہی بند تھے۔ آج اس نے خود ثبوت دیا ہے کہ آپ نمبر مانگیں، لیکن کہاں مانگیں گے؟ آپ نمبر کہاں مانگیں گے؟ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ بی بی تمہارے پاس کوئی کامنٹ نہیں آتے تھے، تم اسی طرح ہم سب کے کامنٹ سیکشن میں منہ مارتی پھرتی تھی اور وہاں سے کنٹینٹ اکٹھا کر کے اس کے اوپر بکواسیات کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں نے کراچی میں شاپنگ کی اور میں نے اپنے پیسوں سے شاپنگ کی، میری اپنی سیلری آئی تھی۔ جی جناب، اس کی اپنی سیلری آئی تھی کیونکہ اس نے جاب کی ہے، اس نے شادی نہیں کی۔ اور بڑے مزے کی ایک اور بات بتاتی ہوں یہاں پر، چلو ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن بات اب کرنی ہے، لیکن نہیں یار، پھر اپلوڈنگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اپلوڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، اور اکثر مجھے اپنی ویڈیو جو ہے وہ پھر خود ہی ٹرم کرنی پڑ جاتی ہے، چھوٹی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن میں اس اہم پوائنٹ کے اوپر بھی بات کروں گی۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔